अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते हैं जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज तारीख में पहली बार नैब में पेश हो गए और फिर वहां पर अजब प्रोटोकॉल की गजब कहानी सामने आई। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इमरान खान का मुस्तकबिल अब सड़कों पर है और क्यों है, और जो निगरान वज़ीर आला पंजाब में मोहसिन नकवी उनके भी क्या पोल खुलने लगे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, उनके अहल खाना और ब्यूरोक्रेसी को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि वो सड़कों पर है और सड़कों पर क्यों है। एक इसी हवाले से एक शेर याद आ गया कि तुम बादशाह वक्त थे कटवा दिए थे हाथ, तुम बादशाह वक्त थे कटवा दिए थे हाथ, अब कसर गिर रहा है तो मामार क्या करे। ये खान साहब की अपनी जो कहते हैं कीती कराई जो है वो उनके सामने आ रही हैं। उनको बहुत दफ़ा मशवरे दिए गए कि जनाब आप सिस्टम से ना निकलें, आप सिस्टम के अंदर रहें। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप ही जो है वो जब सियासत उस वक्त तक करेंगे जब आप इक़्तिदार में हैं, और अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं तो फिर आप ना मुल्क चलने देंगे ना निज़ाम चलने देंगे। बड़ी दफ़ा उनको समझाया गया और ये बहुत सारी चीज़ें खबरें सामने भी आ गई हैं। खुद परवेज़ लाई जिन्होंने उनके इमरान खान के कहने पर असेंबली तोड़ी, उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो बताया है कि असेंबलियाँ ना तोड़ें वरना बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी मैंने भी बड़ा समझाया, और उनकी पार्टी के अरकान ने भी बहुत सारा कुछ इमरान खान साहब को समझाया। पर खान साहब किसकी मानते हैं जी? खान साहब वो अपनी अना के कैदी हैं और वो किसी की मानते सुनते तो नहीं हैं। इसी तरह उनको जब बार बार वो मिन्नतें तरले कर रहे थे जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए, अभी बाजवा साहब की जो सर्विस के आखिरी दिन थे, और फिर वो जो मुख्तलिफ मकामात पर उनकी मुलाकातें हुई ऐवान सदर में और जो सेफ हाउसेज में, वहाँ पर अब तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि वहाँ पर भी उन्होंने जनरल बाजवा को कहा जी मैं आप इलेक्शन ले दें। तो जनरल बाजवा ने कहा जी अगर आपने इलेक्शन लेना है तो आप असेंबली में जाएं, आपने इस्तीफे दिए हुए हैं, आप असेंबली में जाएं, वहाँ पे सिस्टम का हिस्सा बने, नए इलेक्शन के लिए बात करें हुकूमत के साथ। तो इमरान खान साहब तो ये बात मानते नहीं थे। फिर उनको अपने सदर आरिफ अलवी साहब भी ये रिकॉर्ड पर हैं कि जो कह चुके हैं कि जी मैं इस्तीफों के देने से इसके खिलाफ था, लेकिन खान साहब कौमी असेंबली के इस्तीफों से कहाँ रुकने वाले थे। फिर उन्होंने केपी असेंबली भी तोड़ी। दरअसल इसके पीछे इमरान खान साहब की एक सोच थी, और वो सोच आज की नहीं है, वो बहुत पहले की है। हम 2011 से शुरू नहीं होते, हम 2014 से शुरू होते हैं। आपको याद होगा 2014 में भी इन्होंने इस्तीफे दिए थे, लेकिन वो इस्तीफे कबूल नहीं किए गए थे क्योंकि इमरान खान साहब को और उनके साथियों को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपके इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब अभी तक उन्हीं हवाओं पे थे ना, बंदे को जरा वापस नीचे आते हुए टाइम लगता है। अब वो आना शुरू हो जाएंगे, और उस वक्त तो ये पोजीशन थी ना कि सुंजियां ओजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। वो इलेक्शन तो प्लेट में रख के दिया गया था और बाकी तमाम सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया गया था, और इनकी पार्टी के अलावा किसी को पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाने की भी इजाज़त नहीं थी। और फिर वो आरटीएस का बैठना, फिर वो जो कुछ भी मामलात हुए वो सामने। और खान साहब अभी तक शायद उसी यानी कि ट्रांस के अंदर हैं कि मैं जो भी करूँगा वो सारा सिस्टम मेरे ही गिर्द घूमेगा। सिस्टम कभी लोगों के गिर्द नहीं घुमा करता, और लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। वो अपने तरीके से, हर बंदे की अपना तर्ज सियासत है, लेकिन खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि या तो मैं इक़्तिदार में हूँ तो या फिर कुछ भी ना रहे। जो चीज़ें सामने आ गई हैं वो अब इसमें मजीद बात करके इस वीडियो को लंबा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस्तीफे दिए और बार बार ये फिर ये चैलेंज करते रहे मुसलसल कि जी करें मंजूर हमारे इस्तीफे कौमी असेंबली से, करें मंजूर। फिर तंग आके राजा परवेज़ अशरफ ने पहले 10 किए, फिर 35 किए, फिर 35 किए, आज फिर 43 किए। तो पीटीआई होगी सारी असेंबलियों से बाहर। और वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि माई वे और हाई वे, तो उनको कह दिया कि काका और फिर तू हाई वे ही है। और हाई वे भी कैसे हुए आप ये देखें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ आज उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, और वो कहते थे कि लोग तो निकल आएंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा। लेकिन लाहौर में भी कोई मुश्किल जो लोग निकल पाए उनकी तादाद दर्जनों में थी। उसमें भी ये भी कहते हैं कि बस 1.5-2 दर्जन ही थे, कोई 100, 111, 110 के करीब वहाँ पे रिपोर्टर्स, कैमरामैन थे,
اور کوئی تقریباً اتنے ہی پولیس اہلکار تھے, کوئی 27-28 خفیہ والے تھے. تو یہ جناب ٹوٹل نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے خلاف عمران خان صاحب کا پروٹیسٹ تھا. اچھا, اب وہ تعیناتی کے خلاف وہ گلہ شکوہ تو کر رہے ہیں کہ جناب یہ غلط بندہ لگ گیا, یہ لگ گیا. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ غلط نام دیں؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے اسمبلی کو توڑی, چلتی چلائی آپ نے اپنی حکومت توڑ دی, اور اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ اب میری مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ لگاؤ. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو جو نام آپ نے دیے تھے اور جو مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے دیے تھے, آپ دیکھیں 4 نام دیے تھے. ایک وہ ناصر صاحب تھے غالباً جو ڈوئل نیشنل تھے, جو پی ٹی آئی کی طرف سے نام آیا تھا, اور پرویز الہی صاحب کی طرف سے. وہ بھی نہیں ہو سکتے تھے, وہ اس پہ اہلیت کے معیار پہ پورا نہیں اترتے تھے دوہری نیشنلٹی کی وجہ سے, دوہری شریعت کی وجہ سے. پھر جو دوسرے ان کے امیدوار تھے وہ جو جن کا نام انہوں نے دیا تھا وہ تھے حاضر سروس بیوروکریٹ تھے احمد نواز سکھیرا. وہ بھی ریٹائر ہی نہیں, وہ بھی ان کی 1 مہینہ سروس رہتی ہے, وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتے تھے اس کے لیے. تیسرے امیدوار تھے احد چیمہ صاحب, جن کا نام مسلم لیگ نون کی طرف سے دیا گیا تھا اور پی ڈی ایم کی طرف سے دیا گیا تھا. تو احد چیمہ صاحب چونکہ معاون خصوصی تھے شہباز شریف صاحب کے, تو پھر ان کے اوپر جانبداری کا الزام لگتا تھا, تو وہ بھی اس کرائٹیریا میں پورا نہیں اترتے تھے. تو چوتھے بندے محسن نقوی صاحب تھے. تو محسن نقوی صاحب, اب الیکشن کمیشن کے پاس اور کون سی چوائس تھی؟ وہ جو نام انہوں نے دیے یا انہوں نے دیے ان میں سے یہ ایک ہی نام بچتا تھا جس پہ الیکشن کمیشن نے اوکے کرنا تھا, اور تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا. خیر, محسن نقوی صاحب والا معاملہ بھی جی بڑا عجیب و غریب ہو گیا. میں نے کل عرض کی تھی کہ وہ تو خیر اب چونکہ انہوں نے چارج لے لیا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے اٹھا لیا, وہ اپنی چیف سیکرٹری بھی انہوں نے نئے لگا دیے ہیں, آئی جی بھی لگا دیے ہیں, باقی سارے ترقیاں تبادلے بھی ہو رہے ہیں, لاہور کا سی سی پی او بھی نیا لگ گیا ہے. تو یہ ٹیم تو نگران وزیر اعلیٰ نے اپنی لگانی کہ اس نے صوبہ چلانا ہے اگلے الیکشن تک. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل رہی ہے, اور وہ مہم یہ چل رہی ہے کہ ایک ویڈیو ہے جس میں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب خانہ کعبہ شریف کے اندر سے نکلنے, اور تقریباً 50-60 کے قریب لوگ ہیں جو اس کے اندر گئے ہوئے تھے اور وہ نکلنے, اور ان کے نکلنے کے بعد کافی سارے لوگ اور نکلے, اور اس کے بعد پیچھے سے محسن نقوی صاحب نکلے. تو اس کے وہ کمنٹ کوئی نہیں کیا جا رہا, لیکن جو ویڈیو بار بار شیئر کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے کہ اچھا آرمی چیف وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر محسن نقوی بھی ان کے ساتھ تھے. اچھا خیر, اب محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے, لیکن وہاں پر تھے, اور پاکستان کے ایک ٹی وی چینل کے وہ مالک ہیں, تو ان کا آرمی چیف سے ملاقات ہو جانا یا ان کے ساتھ وہاں پر کعبہ شریف کے اندر چلے جانا کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی. پھر دوسری ایک تصویر گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم وغیرہ اپنے آفس سے اتر رہے ہیں, اور جو لندن میں ہے, اور پیچھے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب بھی اتر رہے ہیں. ویری گڈ, یہ بھی بڑا زبردست ثبوت دیا گیا. اچھا, اب یہ جو ان دونوں چیزوں, اور پھر کچھ تصویریں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں محسن نقوی صاحب کی, جہاں پہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے, نہ کوئی جج تھے کہ وہ ان کے کسی سے ملنے پہ پابندی تھی. وہ بنیادی طور پہ ایک صحافی ہیں. صحافی کا تو کام ہی ہوتا ہے سب سے ملنا. وہ آرمی چیف سے بھی ملے گا, وہ دیگر فوجی افسروں سے بھی ملے گا, وہ نون لیگ والوں سے بھی ملے گا, وہ پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملے گا, وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ملے گا. خود عمران خان کے ساتھ محسن نقوی کی بہت ساری تصویریں ہیں, یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے. ابھی ہم پروڈیوسر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ چلائیں اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ عاصم منیر کے آدمی ہیں, یا نواز شریف کے آدمی ہیں, یا فضل الرحمان کے آدمی ہیں, یا آصف زرداری کے آدمی ہیں, یا عمران خان کے آدمی ہیں. جرنلسٹ تو جرنلسٹ ہوتا ہے, اس نے تو سب سے ملنا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ فلانے کا آدمی ہے, یہ ٹمکانے کا آدمی ہے, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ جو ایک خاموش اشارے کیے جا رہے ہیں نا, وہ ویڈیوز شیئر کے ساتھ دیکھا پول کھل گیا یہ کس کا آدمی ہے, تو پول تو پھر وہ عمران خان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں. خیر, یہ معاملہ اپنی جگہ پہ. ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. جو پروٹیسٹ آج ان کا ہوا وہ انتہائی مایوس کن تھا. اس سے پہلے بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال وہ دے چکے تھے, وہ بھی بڑی مایوس کن تھی. اس کے بعد یہ محسن نقوی صاحب والا معاملہ بھی اس پہ شور شرابہ کر رہے تھے, اور یہ جو استعفے والا معاملہ ہوا وہ آج منظور ہو گیا. اس کے بعد وہ گئے چیف جسٹس سے ملنے, تو چیف جسٹس نے تو ان کو نہیں بلایا تھا پی ٹی آئی کے جو سابق اراکین اسمبلی ان کو ملنے کے لیے. نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ نوٹیفکیشن جاری نہ کرے یا روک لے. وہ تو آئین کے تحت پابند ہے کہ جو اسپیکر لکھ کے بھیجتے انہیں کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جناب آج فواد چوہدری صاحب نے وہاں پہ ٹاک کی اور انہوں نے بڑی کھلے الفاظ میں دھمکیاں لگائی. آپ ساری میڈیا چینلز پہ آج وہ چل بھی رہی ہیں, آپ وہ سن سکتے ہیں, جس میں وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی جو بیوروکریسی لگ رہی ہے, جو پولیس افسر لگ رہے ہیں, اور خصوصاً الیکشن کمیشن, اس کے ممبران اور ان کے اہل خانہ کو بڑی دھمکیاں دی. انہوں نے کہا کہ میں ان کو یہ وارن کر رہا ہوں, ان کے اہل خانہ کو بھی, کہ یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو پے کرنا ہوگا, یہ لکھ کر رکھ لیں گے, ہم مطلب اس کو معاف نہیں کریں گے. اس قسم کی وہ دھمکیاں دے رہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ان دھمکیوں پر کوئی قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی تو چاہیے.
جن کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اگر وہ اس پر نوٹس لیں تو اس کے خلاف وہ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں اسلام آباد پولیس میں. لیکن ویسے میں مشورہ دوں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کو یا ان کے جو اہل خانہ ہیں یا جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں یا پولیس کے جن کو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پرچہ نہ کرانا جی, ادھر پنجاب میں کرا لیں, کیونکہ ادھر اسلام آباد میں تو جو شہباز شریف صاحب ہے نا وہ تو اتنے ہومیوپیتھ ہے کہ انہوں نے ساتھ رانا ثناءاللہ کو بھی ہڑبل کر دیا ہوا ہے کہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ بس ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کک پن کے دو نہیں کرنا چاہتے اس حوالے سے, کل کوئی میرے اوپر بات نہ آ جائے. بھائی جان حکومت کر رہے ہیں آپ, خالی ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, امن و امان قائم بھی رکھنا وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے. اور اس طرح کا جو ماحول اور کلچر یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اس ایکسکلوزیو خبر کی طرف جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ملک ریاض صاحب جناب تاریخ میں پہلی بار نیب میں پیش ہو گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کتنی دلچسپ بات ہے, کانوں کان خبر اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ جناب کیس ہے وہی والا 190 ملین پاؤنڈز جو ملک ریاض صاحب کی مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کی رقم تھی جس سے انہوں نے برطانیہ میں جائیدادیں خریدی. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کی تحقیقات کی اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بلیک منی ہے, اس سے وہ پیسے خریدے گئے, جائیدادیں خریدی گئی ہیں. وہ پیسہ انہوں نے وہاں پہ ضبط کیا ان جائیدادوں کو, اور وہ پیسہ چونکہ وہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے لے جایا گیا تھا, تو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے وہ پیسہ واپس پاکستان بھیجا جو کہ اصولاً قومی خزانے میں جمع ہونا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کا پیسہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کو ذاتی تو نہیں تھا. ملک ریاض صاحب کو ذاتی ہوتا تو وہ NCA والے نیشنل کرائم ایجنسی والے جو ہیں برطانیہ والے وہ اس کو ضبط ہی نہ کرتے, اور ویسے ہی کرتے ہیں کہ برطانیہ میں اگر کوئی غیر قانونی پیسہ آتا ہے تو اس ملک کی حکومت کو واپس کرتے ہیں. آگے حکومت میں اپنے یار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم لگے ہوئے تھے, اور ملک ریاض صاحب جیسے لوگوں کے لیے عمران خان جیسے وزیر اعظم تو ان کو بڑا سوٹ کرتے ہیں. وہی ہوا کہ کابینہ کے اجلاس میں بند لفافہ دکھا کے شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے وہ 190 ملین پاؤنڈ واپس ملک ریاض صاحب کو دے دیے گئے, اور ملک ریاض صاحب نے وہی پیسہ جو ہے وہ اپنے ایک اور کیس میں سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا اس میں جمع کرا دیا. لیکن وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو جو سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا وہ الگ سے جمع کرانا تھا, وہ اس پیسے کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا. یہ پاکستان کی قوم کا پیسہ تھا جو کہ عمران خان صاحب نے دیا. اچھا عمران خان صاحب بھی اور ملک ریاض صاحب نے کبھی سوچا تھا کہ یہ کیس بھی نیب میں آ جائے گا, لیکن دیکھیں وقت بدلتے دیر تو نہیں لگتی. نیب میں کیس آ گیا اور نیب نے ملک ریاض صاحب کو طلب کر لیا, اور ملک ریاض صاحب نے پہلے یقیناً کوشش کی ہوگی. اب ملک صاحب کے پاس تو بہت سارے افسران ان کی بیریئر ٹاؤن میں جو ہے ان کے ملازمین میں شامل ہیں, ریٹائر افسران, بڑی انہوں نے کوشش کی ہوگی یقیناً, لیکن بات نہیں بنی تو پھر ان کو بالآخر نیب میں پہلی بار تاریخ میں پیش ہونا پڑا. اور جو ہوئے بھی, اور آج تک دیکھیں وہ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ملک ریاض کب نیب راولپنڈی آئے اور کب پیش ہو کے چلے گئے. یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ نیب راولپنڈی کا دفتر جو ہے وہ اسلام آباد کے وسط میں ہے, یعنی کہ اسلام آباد سٹی کے وسط میں میلوڈی مارکیٹ میں واقع ہے. تو وہاں پر ملک صاحب گئے اور اتنا بڑا میڈیا, اتنا بڑا سوشل میڈیا, مین سٹریم میڈیا, اتنے اخبارات, اتنے چینلز, کسی کو کانوں کان خبر نہیں. ملک ریاض وہاں پیش ہوئے تھے جی 28 دسمبر کو. 28 دسمبر کو گزرے ہوئے بھی اب تقریباً 1 مہینہ ہونے والا, اور یہ خبر دیکھیں باہر نہیں آئی. لیکن اس خبر کا ایک اور جو ہے وہ پہلو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ نیب DG نیب راولپنڈی کے پاس پیش ہوئے تھے, اور جب DG نیب راولپنڈی کو پتہ چلا کہ ملک صاحب خود تشریف لے آئے شامل تفتیش ہونے کے لیے, تو ان کے تو مبینہ طور پہ ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور وہ بتایا گیا ذرا کہ کہنا کہ وہ اپنے دفتر سے نکلے اور دوڑتے ہوئے مین گیٹ پر پہنچ گئے اور جا کے ملک صاحب کو ریسیو کیا. ویسے ملک ریاض صاحب کتنے خوش قسمت آدمی ہیں آپ, اتنے پروٹوکول سے کوئی ملزم کے جناب وہ جو تفتیشی افسر ہے وہ خود ملک صاحب نیب میں پیش ہوئے, اور نیب کا DG جو ہے وہ ملک صاحب کی خدمت میں پیش ہو گیا نیب کے دفتر سے باہر نکل کے یا ان کی گاڑی کے پاس جا کے. تو ملک صاحب کو پروٹوکول تو بڑا ملا. اب وہ جو ان کے جو DG صاحب ہیں ان کو بھی شاید اس کا پتہ نہیں ثواب پورا ملے گا یا نہیں ملے گا, انہوں نے بڑی عزت افزائی کی نا جی اپنے مہمان کی. تو ملزم بھی مہمان ہی ہوتا ہے, اور خصوصاً ملک ریاض صاحب جیسا ملزم تو وہ تو واقعی بڑا مہمان ہوتا ہے, اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. شاید یہ سوچ کے انہوں نے کیا ہوگا. تو یہ جناب پیش ہوئے ہیں, لیکن یہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ بھی کافی, اور اس میں سبق بھی ہوتا ہے دوسروں کے لیے. اب یہ کیس میں ملک ریاض صاحب اکیلے ملزم تو نہیں ہے نا, عمران خان صاحب بھی ہیں جنہوں نے وہ پیسے ان کو دے دیے تھے, وہ کابینہ کے باقی ممبران بھی ہیں, شہزاد اکبر بھی ہے, ان سب کی بھی پیشیاں ہونی ہیں, ان سب کی بھی تفتیشیں ہونی ہیں. تو سوچ لیں عمران خان صاحب, اگر ملک ریاض کا بس نہیں چلا تو پھر چلنا آپ کا بھی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.